समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल है, पहले कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो आया दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है, अमीर कहाँ है मुसलमानों का, 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है, सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों, उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ, जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है, और उसका बुरका भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं, और वो गारे की तगारियां पकड़ा रही है, वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारियां पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहा है। मैंने कहा मियां कौन हो, कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है, अल्लाह अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नजरों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है, कहने लगे कुछ कहूं तो इनकार तो नहीं करेगी। कहा क्या बात हुई, कहा तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो 1-2 अन्ना दे दे। किस लिए, कहा जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तू अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा, और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी। लपेट के कागज समरकंद चला गया, कहने लगा ये ले। पादरी को कहने लगा, उन्होंने कहा ये क्या, कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज पे लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका, गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा।
کیا ہوا؟ کہا یہ امیر المؤمنین کا خط ہے۔ ہاں، اپنے لیے قاضی مقرر کرے جو رعایا کی عوام کی بات ان کی شکایتیں سنے۔ فوراً اسی وقت کھڑے کھڑے قاضی مقرر کیا گیا۔ ادھر عیسائی پادری ہے، ادھر مسلمانوں کے لشکر کا امیر ہے۔ عیسائی پادری کہہ رہا اچانک حملہ کیا، تاوان نہیں مانگا، جزیہ نہیں مانگا، اور انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کلمے کی دعوت نہیں دی۔ سچے؟ کہ آس پاس کے علاقے والوں کے پاس ہم نے سارے پیغام بھیجے تھے، ہر ایک تلوار لے کے ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم نے سمرقند آم والا، فروٹ والا، باغات والا، ڈرائی فروٹ والا شہر ہے، ہم نے اس لیے سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے اچانک حملہ کر دیا، اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام۔ اللہ اکبر۔ قاضی کہنے لگا خبردار، جو تیرے سے پوچھ رہا ہوں وہی بتا، کہاں ہم نے دھوکے سے حملہ کیا۔ اب سنو، دونوں کی سنی، اب فیصلہ لکھا۔ اب وہ فیصلہ قاضی نے پڑھ کے سنایا۔ حکم دیتا ہوں اسلامی فوج کو کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سمرقند کو جانوروں سمیت اپنے خیمے اکھاڑ کے لے جاؤ، سمرقند کو خالی کر دو، اسلام کی فتح کے جھنڈے لگائے سارے اکھاڑ کے سمرقند کی سرحد سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ یہ ملک تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حاصل کیا ہے۔ جاؤ۔ عیسائی کہنے لگا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، ملک ہی خالی کر رہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ہوں کا عالم سناٹا سناٹا، مکان خالی، خیمے اکھڑے ہوئے، پرچم اتار لیے گئے۔ عیسائی پادری اپنوں کو، وہ پادریوں کو دیکھنے لگے، ہو کیا گیا؟ وہی پادری اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے اپنے مالک کے ایسے سچے غلام دھرتی پر بڑے بڑے تابعدار دیکھے، محمد کے جانثاروں جیسا تابعدار نہیں دیکھا۔ اوے لوگو، ان کی حکومت میں زندگی گزارو، ان کو اپنا آقا مانو، اگر ان سے مخالفت کرو گے منہ موڑو گے، نہ دین کے روگے نہ دنیا کے روگے۔ یہ دوڑے اور بھاگے بھاگے سرحد کے پاس پہنچے۔ اسلامی لشکر، مسلمانوں کے امیر، خدارا خدارا، عورتوں نے دوپٹے اتار دیے، مردوں نے پگڑی اتار دی، کہا ہم تو جس خدا کو تم مانتے ہو تمہارا اس کا واسطہ ہم تمہارے پیروں میں رکھتے ہیں، واپس آ جاؤ، ہمارے کلیساؤں میں، ہمارے چرچوں میں آ کے اذان دو، تم ہمیں اپنا غلام بناؤ، ہمارے بچوں کو اپنا نوکر بناؤ، تمہارے تابعداری میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان لشکر کا امیر کہنے لگا بے شک ہم تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تمہاری مرضی سے، اتنا تو بتا دو تمہیں کس چیز نے متاثر کیا۔ عیسائی پادری رو رو کے کہنے لگا اور جس کے غلام اتنے اعلیٰ ہیں ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میں پچھلے سال میرے عزیزوں کھٹڑوں کے علاقے میں نواب شاہ کے اندر آیا، دو ہندوؤں نے میرے عزیزوں کلمہ پڑھا، الحمدللہ اس سال کافی حضرات نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا کلمہ پڑھا کہ میں نے کہا تیرا نام کیا رکھوں؟ کہنے لگا میرا نام بلال رکھ دو۔ میں نے کہا تجھے بلال کے بارے میں پتہ ہے؟ کہہ رہا یہ تمہارے نبی کا غلام ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہائے میرے یہاں چوٹ لگی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہندو کو تو بلال کی پہچان ہے، کلمہ پڑھنے والے کو، نبی کے غلام کو، سبز رنگ کا پرچم ڈالیں سینے سے لگانے والے کو نبی کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کشمیر میں جا کے یہ واقعہ بیان کیا، وہ مدرسے کا افتتاح تھا، کہنے لگا مولوی صاحب اس کی نسبت سے مدرسے کا نام ہی جامع مسجد بلال اور مدرسہ بلال حبشی رکھتے ہیں، او پہاڑوں کے دامن کے اندر، کہ جہاں جاتے ہوئے جیب کے اندر حقیقت میں خدا یاد آیا۔ دنیا ترس رہی ہے، تم پان بیڑی گٹکے کے پرچوں میں چکر میں لگے ہوئے ہو، دنیا جھولی پھیلا پھیلا کے تمہارے ایمان کی سلامتی کی، تمہارے ملک پاکستان کی سالمیت استحکام کی دعائیں کر رہی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے اللہ کبھی بھی ہمارے علاقوں میں ہمارے مکانوں کے دروازے پہ فتح کے پرچم لہرائے گا۔ لیکن مسلمان خدا کے واسطے آج 14 اگست کے دن باجے بجا کے اپنی گاڑیوں کے سے سلنسر نکلوا کر گینگی کر کے ون ویلنگ کر کے پوری دنیا کو تو نے باور کرایا۔ اللہ اکبر۔ ہم غیرت مند قوم نہیں، ہم ناچنے والی قوم ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا میرے چاند، پوری دنیا نے۔ یہ وائٹ ہاؤس والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، انہوں نے تجھے اپریشیٹ کیا ہوگا، سلام تھوکا ہوگا تیرے میرے پر، تھوکا ہوگا اللہ کی قسم۔ ابھی واہ صحابہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ، تو نے اپنی شخصیت کو اپنے آئیڈیل روٹی کپڑا مکان بنایا، تو نے اپنی شخصیت کی پہچان پیسے کے اندر سمجھی۔ واہ عمر، اب کہو واہ عمر، کیا کہتے ہیں؟ واہ عمر۔ کون عمر؟ اللہ اکبر۔ دور خلافت ہے، مسجد کے منبر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے صحابہ، ذرا میری بات سنیو، سارے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب سنو، حضرت عمر کیا کہنے لگے کہ میرا باپ بال بچڑدار تھا، ہم زیادہ بہن بھائی تھے، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ آتا تو میری اماں میری خالہ کے پاس قبیلہ بنی مخزوم میں مجھے بھیج دیا کرتی،
میرے خالو کو پتہ لگتا میری بھوک کو تانے دے کے کہتا ویلے آ گئے. پھر وہ مجھے بٹھا کے نہیں کھلاتا تھا, مجھے گھی کی نہیں کھلاتا تھا, سارا دن جنگلوں میں اپنے ساتھ لے جاتا, بکریاں چروایا کرتا تھا. جب شام کو آتا میری اپنی بیوی سے میری خالہ سے کہتا ایک مٹھی کشمش کی دے دے. اللہ اکبر. بھلا عمر کا 8 فٹ کا قد ایک مٹھی سے کہاں گزارا ہوتا تھا. اللہ, یہ کہہ کے رونے لگ گئے. اللہ غنی. اتنے میں اذان ہوئی, آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب جانے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے رانا گیا. آپ نے یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہا عمر ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے, تو نے پورے مدینے والوں کو یہ بات سنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا. عمر کیا تو اتنا ہی ویلا ہے یا اتنے فارغ ہیں تیری یہ بات سننے کے لیے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر کا سر جھکا ہوا, چھم چھم آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں. کہنے لگے عبد الرحمن بھائی یہ بات بتانا مقصد نہیں تھا. دراصل آج ملک مصر اور شام سے کچھ وفود آئے تھے اور انہوں نے آ کے میری چہرے کے سامنے تعریف کی اور کہنے لگے عمر تیری تو طاقت کے, تیری تو غیرت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے ہیں. اور بھائی عبد الرحمن یہ سن کے میرے دل کے اندر میں آنے لگی. میں نے پورے مدینے والوں کو اکٹھا کر اپنی اوقات بتلا دی کہ عمر دائرے کے اندر ہے. آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا. تیری تو ایک مٹھی کشمش کی تیری اوقات تھی. آج عمر پوری دنیا تیرے کوڑے سے کانپتی ہے. یہ تیرے خاندان کا کمال نہیں, محمد کی نگاہوں کا کمال ہے. ہر طرف احتساب کا نعرہ لگ رہا ہے. ہر طرف میرے عزیزوں لوٹی ہوئی دولت کا نعرہ لگ رہا ہے کہ واپس کرو. واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے. آج دنیا دائیں بائیں سے بھونکتی ہے, بکواس کرتی ہے. فاطمہ کا باغ کھا گئے اور چلو تمہاری ایک وقت مان بھی لی. باغ کھا تو کس کو دیا؟ عبداللہ بن عمر کو دیا. کس کو دیا؟ اپنے بیٹے عبید اللہ کو دیا. کس کو دیا؟ اپنی گھر والی کو دیا. وہ باغ گیا کا جس طرح 12ویں امام کو زمین کھا گئی, وہ غاروں میں چلا گیا تو باغ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. اور چلو ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں چلو عمر باغ کھا گیا, بتاؤ تو صحیح وہ باغ کس کی ملکیت میں گیا, کس کے حصے میں آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے تم اس عمر کو کہتے ہو, صدیق اکبر کو کہتے ہو فاطمہ کی عزت کی پامالی کی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے اسمعوا واطیعوا, او لوگو میری بات سنو میرا کہا مانو. ایک کونے سے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع, اے عمر تیری بات نہیں سنیں گے, تیرا کہا نہیں مانیں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا, جب تک یہ نہیں بتلائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے پر یہ کرتا کہاں سے آیا ہے, یہ نیا جوڑا نیا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ عمر بتا کتنے میں لیا؟ یا بیت المال کے خزانے میں سے لیا؟ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے, چھم چھما سو پھر دوبارہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ غنی. حضرت عمر خاموش. بھائی کیا تمہیں میرے پہ یقین کوئی نہیں؟ کہ عمر تواضع ہے, آج اگر کرتے کا احتساب نہ دیا تو کل لوگ باغ کا الزام لگائیں گے. حضرت عمر سر جھکا کے بیٹھ گئے. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے ابو جی آنسوں کو صاف کر لیجئے. ابا جن کی جوان اولاد زندہ ہو ان کے باپ رویا نہیں کرتے. میں پوچھ رہا ہوں جوان اولاد سے, باپ فالج کے مرض پہ کیوں, ہر باپ کی زبان پر ہی فالج گرتا ہے تیرے تاندوں سے. جب تو پیر زمین پہ مار کے کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ بھوکنا کب بند کرے گا, اللہ فرماتے عزت کے ساتھ ہی چپ ہو جا. پورے سال کے اندر آپ تخمینہ اندازہ لگاؤ کتنی ماں کو بے دردی سے, کتنے باپوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. جس کو تم حسن پری بنا کے لا رہے ہو وہ گھر کے اندر آتے ہی کہہ رہی ہے جانو بتاؤ نیا مکان کب لوگ علیحدہ کر. اپنے گھر میں 11 بہن بھائیوں کو مردود نہیں چھوڑ کے آئی اور تیرے آگے بہن بھائیوں مار مو پر تھپڑ کتی کے کہ تم میرے گھر کے اندر خوشیاں دینے کے لیے آئی کہ میرا گھر اجاڑنے کے لیے. خبردار, میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں آج تو بات کر دی, آئندہ نہ کریو. روٹی مانگے گی دوں گا, تو سبزی مانگے گی مرغی دوں گا, تو سادہ کپڑا مانگے گی میں تجھے بہترین میڈ ان چائنا کا دوں گا. لیکن خبردار میرے بہن بھائیوں کے درمیان پل بننا ہے, دیوار نہیں بننا. جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آ کے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا, میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا, تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ تو 4 گالیاں اور دے گی. وہ تو کہے کہ چلو رات ہم باہر روڈ پہ گزار لیں گے, میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برتن. ہاں تو اتنی برتن مانجنے والی, ساس کے جھوٹے برتن تو تیرے سے مانجے نہیں جاتے, تو لوگوں کے برتن مانجے گی. علیحدہ مکان لینے میں عزت ہے, ٹھیک ہے بیوی کا حق ہے, لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ بہنیں کواری بیٹھی ہو اور تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے علیحدہ مکان لے لے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 5-10 منٹ آپ کی اور لے لوں, تھکے تو نہیں ہے؟
اس وقت تو بڑی ہوئی کر کے کر رہے تھے اس طرح کر کے، اب وہ تمہاری طاقت ساری کہاں چلی گئی؟ دیسی کا ثبوت دو، ڈالٹا کا ثبوت نہ دو۔ سنو گے بات؟ اور جب تم نے یہ قصے کہانی عمر عباسی نے جڑ جڑ کے میری نیند اڑا دی تو میں تمہیں سونے دوں گا میرے بھائی؟ اللہ اکبر، یہ عزت نہیں ہے۔ گھروں کو بساؤ خدا کے واسطے۔ اور میری بیٹی، جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے، تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا وہاں بیائی بھی نہیں ہے، اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ توبہ توبہ توبہ، اس کی بہن نہ لینا بھائی، کتنی رکاوٹ بن رہی ہے۔ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر، یہ اللہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ ترس نہیں آتا؟ گرمی کے موسم میں تیرے پوتے، تیرے دوتے، تیری بہو، تیری بچے ایسی روم میں سو رہے ہیں اور ابا جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ابا ایسی تیرے لیے، کمرہ تیرے لیے، خدا کی قسم 2 گھنٹے باپ کو ایسی کی ہوا دے، اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا۔ پنجابی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے؟ سنو، اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجم صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ ایک من چلا نوجوان موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا، ان بزرگوں کی مفلسی، ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا، کہنے لگا آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے، شام تک تیرے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہی ہو نا؟ یہ داغ، یہ کپڑا پھٹا ہوا، یہ داغ، یہ سالن کے نشان، کوئی دھونے والا کوئی نہیں؟ آپ وہی ہو کہ میری امی کو ضرورت ہوتی تھی تیرے سے قرضہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں، ہوگے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ آپ وہی ہو نا؟ آج پیر کی جُتی بھی کوئی نہیں۔ پنجابی کے اندر ماں باپ نے، اجڑے ماں باپ نے 2 اشعار کہے، 2 لفظ کہے، کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نواں، نو سمجھ دو، نو بہو کو، پتر بیٹا، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے ہور، آئے ہائے، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، روٹی ضائع کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، گندے جوتے گھر میں لا کر فرش گندا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، تھوکنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، پنکھا زیادہ استعمال کرنے کا، ہائے ہائے تیرے پوتے پنکھے کا بٹن بند کر کے چلے جائیں گے۔ ایک باپ اولڈ ہوم میں پڑا ہوا تھا، آخری وقت آیا، اولڈ ہوم کے مالک کہنے لگے بتاؤ جی آخری آپ کی کوئی خوش خواہش ہو؟ کہا ایک مرتبہ میرے بچے کو بلا دو جو مجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، فون کر کے بلاؤ، اے بغیر تا ظالم شرم کر، تیرا باپ آخری سانسوں میں آ کے باپ کو مل جا۔ بیٹا آیا کہ کہنے لگا ابو معاف کر دو، چلو گھر کے اندر مرنا، کہ بیٹے زندگی میں دھکے یا اولڈ ہوم میں کھائے، لوگوں کی زکات کے پیسوں کی روٹیاں کھائی، اللہ اکبر، مرنے بھی مجھے یہاں دے، اللہ اکبر۔ بیٹے اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک چیز دے دے۔ بیٹے 25 سال ہو گئے اس کمرے میں پڑے ہوئے، او میرے بچے اس کمرے میں ساری اللہ کی نعمتیں لیکن پنکھا کوئی نہیں، او میرے بچے آخری وقت اس کمرے میں پنکھا لگا دے۔ بچہ میرا عزیزو سر پٹک کے کہنے لگا ابو 25 سال پہلے تو تُو نے پنکھا نہیں کہا، اب تو مرنے کو ہے، آج مرے کل مرے، اب پنکھا کیوں لگا رہا ہے؟ باپ نے بیٹے کا پکڑ کے ہلایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹے میں پنکھا اپنے لیے نہیں، پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں، کل جب تیری اولاد تجھے یہاں پھینک کے جائے گی، تیرے باپ نے تو بغیر پنکھے کے وقت گزار لیا، تیرے سے گرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوے میرے ساتھ، او میرے ساتھ شریعت محمدی پڑھو، اور پڑھو اللہ کا دین۔ جو نبی ماں باپ کی پیٹیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ماں باپ سے زبان درازی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار، ماں باپ جس کمرے میں ہو، تجھے اس کمرے میں ان کے آگے بیٹھنے کی، پیٹ کرنے کی، پانی کا کولر پڑاؤ، تیری ماں نے پانی مانگا، پہلے تجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں۔ کربلا کے شاہ سوار کا بھائی بڑا بھائی حسن ہے، اللہ اکبر، جس سے پوچھا اصل ماں کے ساتھ تیرا پیار کتنا تھا؟ کہ پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، لیکن احترام اتنا تھا کبھی ماں کے آگے بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھایا، روٹی ایک ہوا کرتی تھی، سالن اتنا سا ہوا کرتا تھا، کبھی سرکہ کبھی سالن، کبھی اس کے اندر غنیمت بوٹی آ جایا کرتی تھی، دل تو میرا بھی کرتا تھا روٹی کو توڑوں، لقمہ بناؤں، اس میں یوں کر کے بوٹی توڑ لوں، لیکن ڈر لگتا تھا کہ
کہ اگر وہ روٹی ماں کو پسند آئے حسن کے منہ میں چلی جائے کہیں ماں کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی۔ ماں باپ کے سامنے بیویوں کے کمرے میں تھیلے بھر کے آئے وارے انسان تھیلے بھر کے لے جا رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے تقسیم کر دے امی ابو کو تقسیم، مر جا ڈوب کے بغیرت۔ لا کے ماں باپ کے قدموں میں رکھتا، جس نے مکان فلیٹ دکان موٹر سائیکل کار تیرے نام کر دیا تو 2 کلو فروٹ کی تھیلی اس کے نام نہیں کرتا، تیرے سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے۔ لاتا یہ سارے بیٹھے میرے سمیت، یہ آپ بیٹھے ہو کیوں اپنے گھر کی داستان اپنے بچوں کو نہیں سناتے؟ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے، چنگیڑ میں روٹیاں 10 ہوتی تھی، کھانے والے 12 ہوا کرتے تھے، لیکن برتانے والی ہاتھ دھلوایا کرتی تھی، بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی، ایک برتن کے اندر 4 کو کھلایا کرتی تھی، ایک روٹی کے ٹکڑے 4 کر کے ہاتھ میں دیا کرتی تھی، ہر لقمے پہ کہتی اللہ تجھے اور دے، کہتی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا پوت دودھو نہائے پوتو پلے۔ رب کعبہ کی قسم روٹی کم جایا کرتی تھی، ماں کی دعائیں اندر زیادہ جایا کرتی۔ یہ پوچھ سیف الرحمان تازہ ماں کے شفقت سے محروم ہوا، ماں کے پیار سے محروم ہوا، بتا اماں یاد آتی ہے کہ نہیں یاد آتی؟ آئے گی، یاد آئے گی جب عید کے دن نئے جوڑے پہن کے نکلے گا، ماں کے پیار کے لیے جائے گا، دنیا کے لال ماں کے سامنے سر جھکائیں گے، تو سر جھکائے گا لیکن پیار دینے والی تجھے ماں نظر نہیں آئے گی۔ فوت ہو گئے جن کے ماں باپ، عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے قبرستان جایا کرو اور جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے انہیں دکھڑے سنا کے آیا کرو اور کہا کرو زندگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے گرم ہواؤں کے تھپیڑے آ رہے ہیں، ماں تو کیا گئی، خدا کی رحمت ہی میرے گھر سے چلی گئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آئے اور میں موسیٰ سوچ سمجھ کے بات کرنا، دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ 57 سال کی عمر ہے کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال کی عمر ہے جب حج کا خطبہ دے کے واپس آ رہے ہیں، اب واقع مقام پر صحابہ 70,000 کا لشکر ہے، آپ نے فرمایا صحابہ جس کا دل چاہتا ہے مدینے چلے جاؤ لیکن آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں جو ماں کا صدمہ ملا، 6 سال کی عمر میں جو ماں کی قبر پہ تھے، 63 سال کی عمر میں اللہ اکبر داڑھی کے بال سفید ہے، کمر جھک گئی امت کے غم امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میرے عزیزو ابوا کے قبرستان میں گئے، اپنے سواری سے اترے، اللہ اکبر سر جھکا کے گئے اور جا کے ماں کی قبر کو اپنی بغلوں میں لے کے رونے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے رونے کی آواز سنی، کہا ماں باپ قربان ہو آقا، امت کو صبر کا درس دینے والے آج زور سے آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق دیکھتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ میری ماں آمنہ ہے، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا میری ماں مجھے سینے سے لگا کے لوریاں دیا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا تھا ابا سے ملا کے لا، یہ ابا سے ملانے گئی، مجھے کیا پتا تھا باپ کی ملاقات اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے میرے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ صدیق میرے یتیمی میں دور گزارا، میرے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دور گزارا، صدیق میرے بیٹیوں کے جنازے اٹھا کے، میرے بیوی کے جنازے اٹھا کے، میرے بچوں کے جنازے اٹھا کے صدمے برداشت کیے، بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کیا۔ آج ماں کی قبر کو دیکھ کے جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صحابہ تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ رات اپنی ماں کے پاس میں گزاروں گا۔ لوگوں ماں کی جدائی تو نبی کو رلا رہی ہے، آپ میں کہا کہ خدا کے واسطے ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو، زیارت بھی کرو اور پڑھ کے بخشو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے۔ اللہ اکبر، میرے نوجوانوں آخری پیغام لے کے چلے جاؤ، آخری پیغام لے کے چلے جاؤ، کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے، کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا، ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ کوشش کرنا میرے چاند، کوشش کرنا میرے چاند، اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا بھی اور کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ میت بڑی بھاری تھی۔ کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے کپڑا منہ میں رکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز روزے والی گٹھڑی کو اللہ ایک طرف کرے گے اور وہ محبوس آدمی کو بلا جو تیرے جنازے میں چل بھی رہا تھا، کلمہ شہادت کے نعرے لگا کے ہنس رہا تھا، بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے ذلیل کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کے لیے، بیٹی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا تھا، پھر میرے عزیزو اللہ تیرا میرا ایسا سر جھکائے گا، قیامت آ کے ختم ہو جائے گی، تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت کرے، چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے۔ میرے عزیزو باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، لیکن 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو بلند آواز سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔
تم نے زمین پر معافی مانگی، عرش بری میں اس نے معاف فرما دیا۔ ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے چندہ نہیں مانگ رہا، آپ لوگوں سے میرے عزیزوں اپنی تقریر کی داد نہیں مانگ رہا، یوں نہیں کہہ رہا جب مسافہ کر کے جاؤ میرے ہاتھ میں 1500 دے کے جاؤ۔ بس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، شاید عمر عباسی نے بھی، اب کافی حضرات نے نہیں پڑھی، پڑھیں گے، اگر نماز عشاء کی نہیں پڑھی یوم آزادی کے چکر میں، تو میرے چاند روٹی کھانے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے، سونے سے پہلے 4 فرض 2 سنت 3 وتر کے پڑھ کے سو جانا، ساری رات بستر پر رحمت برستی رہے گی۔ اگر دنیا کو راضی کر کے خدا کو ناراض کر کے سویا تو پھر یہ رحمت زحمت اور لعنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ بتاؤ زحمت لینا چاہتے ہو یا رحمت لینا چاہتے ہو؟ بولو بولو بھائی۔ تو جو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ صرف عشاء کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ارادہ نہیں، وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ یہی اسوہ حسینی ہے، یہی میرے عزیزوں عظمت صحابہ ہے، یہی ختم نبوت کا بیان ہے۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہر مسلمان کی جتنی ہو سکے کوشش کرو گے نا، کسی مصیبت زدے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا، اس کی مصیبت سے نکالنا ہے۔ کوشش کرو گے اپنے علاقے میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے تھلے چائے کے ہوٹل ہیں، ہر جگہ جا کر دین کی، اللہ اس کے رسول کی دعوت دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کے راستے وقت لگاؤ گے، محرم الحرام میں سروزہ کون کون اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، رحم کرم فضل عافیت بخشش والا معاملہ فرما دے، راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگیاں ختم فرما دے۔ بیمار ہے اللہ، مرحومین کے اللہ مغفرت فرما۔ ماں باپ بہن بھائی میں بہت سارے میں نے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لگتا ہے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ، اللہ مغفرت فرما دے، درجات بول۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہاتھ اٹھا کے دعائی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں میں اتنی طاقت دے دے کہ ڈائریکٹ اللہ ماں باپ کے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن جاوے۔ حضرت والا کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما، بھائی عمر عباسی، پوری بندانی کالونی میں جو جو دنیا سے چلے گئے ماں باپ بہن بھائی بہویں بیویاں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق دے ہم حقداروں کا حق ادا کریں، اللہ پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ فرقہ واریت چھوڑ کر ایک سٹیج پر متحد ہو کر اللہ دین کی خدمت کے لیے میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے، افواج پاکستان کے حوصلے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما دے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ حاضرین کی حاضری، جو جو تمنا ہے، جو جو دعائیں لے کے حاجتیں لے کے اللہ سب کی پوری فرما دے۔ اللہ آج وہ بھی روئے جو کبھی نہیں روئے، اللہ آج ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے جنہیں روئے عرصہ گزر گیا، اللہ ان کی آنکھوں کے اندر اللہ پلکوں کو گیلا دیکھ کر اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما دے، کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ جو بچے میٹرک ایف اے مڈل کے امتحان دے رہے اللہ عزت والے نمبروں میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا جو حافظ عالم بن رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما دے۔